صحابہ کرام رضوانُल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जिनके लिए कुरान ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम. सूरह माइदा अल्लाह रब्बुल करीम सनद दे रहे हैं कि वो जो अल्लाह से राज़ी हुए और अल्लाह जिनसे राज़ी हुआ, और हकीकी कामयाबी का इंदिया दिया जा रहा है कि यही वो लोग हैं जो हकीकी तौर पर अजीम कामयाबी के हकदार हैं. सानिहा करबला, ऐसा सानिहा जिसमें असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे हुसैन बनकर मैदान करबला में अपनी जानें निछावर करते हैं और पूरी उम्मत के लिए ये सबक, ये दर्स, ईमान की ये शान बयान करते हैं अपने अमल के साथ और अपनी मोहब्बत के साथ, और अपने खून से लिख देते हैं कि असल ईमान क्या है. रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी, ये है असल ईमान जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपनी वफ़ाओं से साबित किया. नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे सानिहा करबला में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का क्या किरदार रहा, उससे कबल और करबला के मैदान में उनका क्या किरदार रहा. इस सिलसिले में मेरे साथ हस्ब साबिक शरीक गुफ्तगू हैं. हर रोज़ की तरह आज भी मोहतरमा सैयदा ज़िया बुतूल साहिबा, आपका ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से है और आप एक बहुत अच्छी शायरा भी हैं. इनके साथ तशरीफ़ फरमा है अजीम स्कॉलर सैयदा शबाब फातिमा साहिबा, आपका ताल्लुक़ भी दर्स व तदरीस से है. आप दोनों को खुश आमदीद कहूँगी. सबसे पहले ज़िया, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बहुत खूबसूरत नात भी कहती हैं, आप मनकबत भी कहती हैं, तो कलाम शायर बज़ुबान शायर. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तमाम हमद है खालिक कायनात के लिए कि जो रब्बुल आलमीन है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हैं रिसालत मौब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अतहार पर. आपकी इजाज़त से नात के कुछ अशार हैं. बज़्म लामकाम इश्क़ खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैं बज़्म लामकाम इश्क़ खुदा मोहम्मद, और इज्ज़ बंदगी की गोया बका मोहम्मद, और इज्ज़ बंदगी की गोया बका मोहम्मद. कुन तो नबी का मिंबर कब से सजा हुआ था, कुन तो नबी का मिंबर कब से सजा हुआ था. कुन से जो आई पहले हैं वो सदा मोहम्मद, कुन से जो आई पहले हैं वो सदा मोहम्मद. व तीन की सना से बलदुल अमी की हद तक, व तीन की सना से बलदुल अमी की हद तक. क्या जानिए कि क्या है बहरे खुदा मोहम्मद, क्या जानिए कि क्या है बहरे खुदा मोहम्मद. तस्बीह दम बना है बस एक इस्म उनका, तस्बीह दम बना है बस एक इस्म उनका. दिल के हरम कदे की गोया जिला मोहम्मद, दिल के हरम कदे की गोया जिला मोहम्मद. ताइफ से करबला तक बस एक ही लहू है, ताइफ से करबला तक बस एक ही लहू है. क्या बात है. कुर्बानियों की रह में जूदो सखा मोहम्मद, क्या बात है. कुर्बानियों की रह में जूदो सखा मोहम्मद. नोके कलम का परतो अर्शे बनी पे चमका, नोके कलम का परतो अर्शे बनी पे चमका. आका बुतूल ने जब दिल से लिखा मोहम्मद, आका बुतूल ने जब दिल से लिखा मोहम्मद. हैं बज़्म लामकाम इश्क़ खुदा मोहम्मद, और इज्ज़ बंदगी की गोया बका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत आला. अल्लाह करीम आपको जज़ा दे और इससे भी अच्छा आप लिखें. अल्लाह जी इस जिक्र को कबूल करे. मैं कहती हूँ कि ये वो जिक्र है जो अल्लाह ताला करता है और अल्लाह के फरिश्ते करते हैं, और अल्लाह इसमें मोमिनीन को शामिल करता है. जी बिल्कुल. तो इसलिए ये तौफीक है. अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे, मैं कहती हूँ कि अल्लाह हमसे इस अदना कोशिश को और इस आजिज़ाना कोशिश को कबूल करे. और मैं तो समझती हूँ ज़िया कि जिसको तौफीक देता है अल्लाह, पहले उसकी कबूलियत होती है, फिर उसको इस जिक्र की तौफीक मिलती है. अदरवाइज तो इस जिक्र को हर एक नहीं कर सकता, और इस मोहब्बत से तो कतई नहीं कर सकता. ये जिक्र वो है कि जो अल्लाह ने किया, क्योंकि और फिर अल्लाह ने ही उनके जिक्र को बुलंद किया, इसलिए कि वो भी सारी जिंदगी उनकी आप पूरी हयात देखें कि हयात तैयबा में कि उन्होंने सिवाय अल्लाह के जिक्र के क्या किया, अल्लाह ही के जिक्र को बुलंद किया, फिर इसीलिए अल्लाह ने उनका जिक्र बुलंद कर दिया. अच्छा शबाब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे हम आज बात करेंगे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की, उन एफर्ट्स को हम सलाम पेश करेंगे कि जो उन्होंने क़ब्ल करबला और दौराने सानिहा करबला जो है वो इमाम आली मकाम के साथ अपनी वफ़ाओं का इजहार किया और दीन इस्लाम को बचाने के लिए इस्लाम का वफ़ाओं का असल पैगाम जो है वो हम तक पहुँचाया. हम देखते हैं मदीना के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हैं, मक्का के अंदर आ जाएँ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला जय्यद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हैं. तो क़ब्ल सानिहा करबला सहाबा कराम का किरदार शुरू हो जाता है, इसके बारे में बताइए प्लीज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद. शहज़ादे बहुत छोटे हैं और अपने नाना के पास आए हैं, तो नाना ने आगोश में लेकर उनका तारुफ़ करवाया, और तारुफ़ फ़कत इसलिए नहीं करवाया कि ये मेरे नवासे हैं, बल्कि ये भी बताया कि ये दीन की बका के लिए काम करेंगे. उनका मकाम शहादत भी बताया, हत्ता के वक्त शहादत भी उनका बताया गया कि इस तरह से इस ज़मीन पर उनका लहू बहेगा, इस तरह से 3 दिन के भूखे और प्यासे वो शहीद किए जाएंगे. बल्कि इससे भी बढ़कर जनाब जिब्राइल वो मिट्टी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आए, और वो मिट्टी उन्होंने बीबी उम्मे सलमा को दी ताकि वो निशानदेही कर सकें उस दिन की कि जब ये मिट्टी जर्द से सुर्ख रंग की हो जाए
تو وہ بتا سکے مدینے والے کو کہ آج حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی امام علی مقام کی. تو یہ کربلا سے بہت پہلے جب کم سن ہے, بلکہ یوں کہوں گی کہ جب ولادت ہوئی اس دن سے والدہ کو بتا دیا گیا. جب رسول خدا نے آغوش میں لیا, اشک بہائے, اور بیٹی نے پوچھا کہ بابا کیوں رو رہے ہیں آپ, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پیدا ہوتے ہی کسی ماں کو اگر یہ بتایا جائے کہ تمہارا بیٹا 3 دن کا پیاسا شہید ہوگا, تو یہ واقعہ کربلا تو امام علی مقام کی ولادت کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا اس کو بیان کرنا. اور ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے سامنے محبت بھی اس وقت میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی. بے شک, اور محبت کا اظہار فقط آغوش میں لے کر نہیں, کبھی سجدے کو طول دے کر کیا, کبھی اپنے پشت پر سوار کرا کر کیا, کبھی زبان رسالت لعاب دہن چسا کر کیا. ہر مقام پر مقام امام علی مقام انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی, بتانے کی کوشش کی. بالکل اس طرح نہیں ہوا, بالکل اسی طرح جس طرح امام علی مقام نے کربلا 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک کم و بیش 12 خطبے دیے, لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا. یعنی اتمام حجت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصحاب کے سامنے کی, اور اصحاب کو اس اتمام حجت کا پتا تھا. ایک موقع ایسا ہے کہ ان کا سر امام حسن علیہ السلام کے زانو پر ہے, اور آنکھ ذرا سی لگی, ایک دم سے چونک کر اٹھے, پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہا یہ وہ زمین ہے جس سے مجھے حسین کے اپنے بیٹے کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے, جس سے میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اترے اس جگہ پر, بیٹھ کر گریا کیا, فقط گریا نہیں کیا, جو اصحاب ساتھ تھے ان کو بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے بیٹے کی شہادت ہوگی, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خیمہ لگیں گے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ اتنا بڑا واقعہ ایک جو شہید کربلا ہے بالکل اس کی جگہ جو نشاندہی ہے اس کی نشاندہی کی بتایا. پھر جو اس کربلا میں حتیٰ کہ گھر کی خواتین بھی جو شریک تھیں ان کے بارے میں بھی امام علی مقام نے رسول خدا نے بتایا. ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ضیاء, میں جب پڑھ رہی تھی تو میں نے پڑھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے جو مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ, نسب کا رشتہ تو ہے مگر ہم دیکھتے ہیں صحابہ میں سے بھی ان کا جو مقام ہے انہوں نے وہ جگہیں بھی انڈیکیٹ کر دیں. پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ 61 ہجری میں پناہ مانگا کرتے تھے کہ مجھے اس سے پہلے اللہ کریم تو اپنے پاس بلا لے, تو اٹھا لے کہ میں اس سانحے کو نہیں دیکھ سکتا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ معاونین اصحاب حسین علیہ السلام میں بھی صحابہ کرام شامل ہیں. جی بالکل, جو صحابہ تھے اس وقت اور جو ساتھی امام حسین علیہ السلام کو مجسر آئے, دیکھیں وہ اس میں بھی ایک تاریخ کے ساتھ جب آپ چلیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ شامل ہوئے مدینہ سے ان کی تعداد زیادہ تھی. پھر جب وہ مکہ میں رہے اور مکہ کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے سفر کربلا کے لیے تو ان کی تعداد مزید کم ہو گئی. اس میں ایک مشیت عزتی پناہ تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام جس راستے پہ چل رہے تھے وہ ایک عظیم قربانی کا راستہ تھا. جی بالکل, تو وہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے امام بار بار راستے میں کہتے رہے, جیسے جب ان کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی ہے تو اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام نے راستے کی منزل میں یہ کہا کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں, جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں. لوگ شامل ہوئے تب بھی, اور 9 محرم کی رات جب ہم چراغ دیکھتے ہیں گل کیا گیا, آخری لمحے تک لوگوں کو آپشن دی گئی کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. دیکھیں وہ بڑی خوبصورت ایک چیز ہے کہ جب شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام نے, ایک تو جب ان کو مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو اس وقت بھی انہوں نے کہہ دیا اور کچھ لوگ چلے گئے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف گئے, کچھ لوگ شامل بھی ہوئے. جیسے زہیر ابن کین جو ہیں وہ راستے میں شامل ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, اور وہ اپنی کسی تجارتی قافلے کے طور پہ جا رہے تھے, ان کے ساتھ ان کے غلام تھے, ان کا مال تجارت تھا. لیکن جب وہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ میرے ساتھیوں میں شہید ہوں گے اور جنت میں آپ کا انتظار ہے, تو انہوں نے اپنا وہ مال و متاع اور اپنا وہ جو سفر تھا سفر تجارت اس کو ترک کیا اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو کر سعادت حاصل کی. اب شب عاشور کی خوبصورتی آپ دیکھیے کہ اس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے جب چراغ گل کر کے یہ کہا اپنے ساتھیوں سے کہ آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, وہاں یہ بھی عہد دیا کہ میں حسین بن علی علیہ السلام جو ہے آپ سے وعدہ کرتا ہوں جنت کا کہ جو چلا جائے گا اس کے لیے بھی نوجوانوں کے سردار بالکل, انہوں نے کہا جو چلا جائے گا اس پر بھی جنت واجب ہے کہ وہ یہاں تک میرے ساتھ آ گیا, لیکن یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کسی کا خون بہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب مسلم ابن اوسجہ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں امام حسین کے ساتھی, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بروز محشر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا, جی کیا منہ دکھاؤں گا. اور انہوں نے کہا کہ میں جنگ کروں گا, آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوں گا, اگر میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوں گے میں پتھروں سے دشمنوں پر حملہ کروں گا, اور میں اگر 1000 بار بھی مارا جاؤں تو اور میری لاش جو ہے اس کو جلا دیا جائے اور جلا کر راکھ میں اڑا دیا جائے اور پھر 70 بار مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے تو بھی آپ پر شہید ہونے کو ترجیح دوں گا اور آپ پر آنچ نہیں آنے دوں گا. اب جب وہ شہادت کے قریب ہوئے تو ایک دوسرے ساتھی ان سے کہتے ہیں کہ مسلم ابن اوسجہ جنت کو جا رہے ہو, وہ اس تکلیف میں بھی دم نظام میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن خدا کے لیے میرے پیچھے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہ چھوڑنا اور ان کو کوئی آنچ نہ آنے دینا. اسی طرح زہیر ابن کین کی آپ دیکھیے کتنا خوبصورت ان کا فرمان ہے کہ انہوں نے بھی اس رات میں جب کھڑے ہو کر عہد وفاداری کیا تو انہوں نے کہا زہیر ابن کین نے کہ میں اگر بار بار بھی مارا جاؤں تو بھی میں اجر رسالت کو پہچانتا ہوں, میں اہل بیت کے حق کو پہچانتا ہوں, میں آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر وہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا, میں اپنی جان آپ پر قربان کروں گا. شباب ہم دیکھتے ہیں وہاں پر حبیب ابن مظاہر کا بہت بڑا کردار ہمیں نظر آتا ہے, کیا کہیں گی ان کے بارے میں؟ حبیب ابن مظاہر نہ مکے میں تھے نہ مدینے میں تھے, سب سے بڑی بات یہ ہے حبیب ابن مظاہر کو امام علی مقام کا پیغام پہنچا تھا
اور جو مسلم ابن اوسجہ کا ذکر کیا اور حبیب ابن مظاہر، یہ دونوں کو امام کا پیغام پہنچا، اور حبیب ابن مظاہر روایت میں ہے کہ خضاب لے رہے تھے، انہوں نے وہیں پھینکا، اپنے گھر بھی نہ گئے اور اسی پیغام پر واپس پلٹے۔ حبیب ابن مظاہر کو ہم صحابی رسول بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کہ رسول اللہ ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ایک بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ کون ہے؟ تو رسول نے کہا یہ حبیب ہے اور یہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوگا۔ صرف جناب حبیب ابن مظاہر نہیں، جناب انس بن حرز کاہلی کا میں ذکر یہاں پر کروں گی کہ وہ بہت بزرگ صحابی رسول اللہ تھے، اور جب وہ کربلا میں آ کر امام کے ساتھ ملے اور اس کاروان میں شریک ہوئے، کاروان عشق و وفا میں شہادت کے شوق میں آ کر شریک ہوئے، تو امام علی مقام نے کہا کہ آپ اتنے بزرگ ہیں، میرے نانا کے صحابی ہیں، میرے لیے اتنے محترم ہیں، اتنے مکرم ہیں، آپ سے مجھے اپنے نانا کی خوشبو آتی ہے، آپ اس جنگ میں شرکت نہ فرمائیے اس لیے کہ آپ بہت ضعیف ہیں اور میں نہیں چاہتا۔ دیکھیں نا شباب، صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں سے ایک جھلک بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اور تو یہ دور ہے تابعین کا کہ صحابہ کرام کے دور سے متصل ہے، اور تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو ایمان کی آنکھ میں ایک لمحے بھی دیکھا ہو، تو یہ عمر کا ان کا زیادہ ہونا یہ لازمی بات ہے کہ وہ بوڑھے ہی ہوں گے، سندر سیدھا ہوں گے۔ انہوں نے اپنی پیشانی پہ کپڑا باندھا، اپنی کمر پہ پٹکا باندھ کر سیدھے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے حسین میں ابھی بوڑھا نہیں ہوا، میرا ایمان ابھی جوان ہے۔ اور امام علی مقام کا کہنا ہے کہ جب ان کی شہادت پر وہ پہنچے تو ان کے جذبے، ان کی جرتیں، ان کی محبتیں جوان، ان کی آنکھیں اشک بار ہیں، اور بہت سی روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ان کا دم آخر تھا، وقت آخر تھا، تو انہوں نے امام علی مقام علیہ السلام سے کہا کہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہ رہنا کہ میں اس وعدے سے نہیں پھرا جو میں نے اپنے آقا سے کیا تھا۔ دوسرے جو صحابی جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گی جن کی شہادت کربلا میں ہوئی، جابر بن عنوہ غفاری، یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں بھی شریک تھے، یہ وہ ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے مقام پر بھی شریک تھے، یہ امام علی مقام کے ساتھ جنگ میں آئے، اور انہیں دیکھ کر بھی امام علی مقام نے یہی کہا کہ آپ بہت بزرگ ہیں، آپ میں یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ صرف میرا خون مانگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بیعت کا مطالبہ صرف حسین ابن علی علیہ السلام سے بالکل۔ اور یہ ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا حیا فرما رہے ہیں ان کی عمروں کا، بالکل اس سے ہمیں مقام صحابہ اور شان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ظاہر ہوتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کا ادب، بالکل۔ اور یہ اصل میں تو ہے ہی، میں سمجھتی ہوں کہ کرداروں اور وفاؤں کا یہاں پر حق اور باطل کا امتیاز ہو رہا ہے۔ یہاں پہ میں آپ ایک جملہ اور آپ کی اسی گفتگو سے دوبارہ واپس آئیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ذکر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو منبع نور و ہدایت ہے، ان سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبت کی جو خیرات پائی اور اپنی زندگیوں کو جو منور کیا، اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، انہی ستاروں کا روشن تذکرہ ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سلام شہدائے کربلا، سلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے لیے بہت خوبصورت الفاظ میں کہا گیا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار گلی میں سے گزر رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر اور بعض روایات کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور کہتے ہیں سواری کتنی خوبصورت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر تم نے سوار نہیں دیکھا، اس سوار کتنا خوبصورت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کا۔ ضیاء، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم بات کر رہے ہیں قبل از کربلا اور دوران کربلا جو سانحہ ہو رہا ہے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وفاؤں کا۔ جی پلیز اس میں ابھی آپ جیسے بات کر رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کے حوالے سے ایک اور بہت اہم روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور حسنین شریفین اور ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے کہ ایک دفعہ حضرت جب بچے تھے ان کے بیٹے، اور وہ اور امام حسین علیہ السلام اور امام جی بالکل اور امام حسن علیہ السلام یہ کھیل رہے تھے، تو کھیل میں کہیں حسنین شریفین نے ان کے بیٹے سے کہا کہ آپ کے جو بابا ہیں وہ ہمارے بابا تو آقا ہیں، آپ کے بابا غلام ہیں ان کے۔ اب وہ بچے نے گھر میں آ کے شکایت کر دی کہ آپ کے بارے میں ایسے کہا حسنین شریفین نے، جی انہوں نے کہا جی آپ کے بارے میں ایسے کہا ہے۔ حضرت عمر ان کو ساتھ لے کر دروازے بطول علیہ السلام کے وہاں پہنچے ہیں سلام اللہ علیہ پہ، اور وہاں آ کر کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ لکھ کر دے دیجیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی غلامی میں
اپنے لیے کتنا بڑا شرف سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ لکھ کر دے دیجئے یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نجات کا اور بخشش کا باعث بنے گی یہ بات کہ آپ آقا کے شہزادوں کے غلاموں میں سے. تو یہ تھا صحابہ کا جذبہ, یہ غلامی رسول اور غلامی ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سند ہوگی میرے پاس. جی, اور یہ جذبہ تھا صحابہ کا, اور یہ محبت تھی ان کی شہزادوں کے ساتھ. اب آپ آگے آتے ہیں تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ محمد حنفیہ کو آپ دیکھیے کہ مدینہ میں جب جانے لگے ہیں تو ان کو جو امام حسین علیہ السلام کو جن لوگوں نے منع کیا ہے, اس میں عبداللہ ابن جعفر کا بھی نام ہے, محمد حنفیہ کا نام ہے, انہوں نے منع بھی کیا, اور خود بھی جن لوگوں نے بیعت نہیں کی یزید کی, یہ لوگ بلکہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جو مکہ کا گورنر تھا اس سے ایک خط لکھوایا اور معاونت کی کوشش کی, اور محمد کو بھجوایا, بالکل خود پیچھے خط دے کر بھیجا, اپنے بچے معصوم بھیجے اور کہا کہ میں پیچھے آتا ہوں, میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. خط میں لکھا یہ کہ میں خود بھی پیچھے آ رہا ہوں, یہ میرے بیٹے جو ہیں یہ آپ کے پاس آئے ہیں, آپ خدا را اس بات سے رک جائیے. وہ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ چراغ جس سے کائنات روشن ہے, وہ اس لیے کہ آپ اس وقت واحد ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کائنات میں موجود ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ کائنات تاریک ہو جائے, یہ نشانی بھی مٹ جائے اور دنیا تنگ و تاریک ہو جائے. حالانکہ ان کی قربانی سے بھی مٹنا تو پھر یزیدیت نہیں تھا. بالکل, لیکن امام حسین علیہ السلام نے چونکہ مشیت یزدی اسی میں تھی, اور امام حسین علیہ السلام تسلیم و رضا کے بندے تھے, تسلیم و رضا کے پیکر تھے, اور وہ اپنے خالق کی رضا میں راضی تھے, تو انہوں نے اس سفر کو جاری رکھا. لیکن اس پہ آپ یہ دیکھیے عبداللہ ابن جعفر کی قربانی کہ انہوں نے اپنے وہ دونوں کمسن بیٹے جو تھے وہ ان کے ہمراہ روانہ کیے, اور پھر ان کی شہادت جو ہے وہ اسی طرح سے وہاں پر میدان کربلا میں ہوئی. محمد حنفیہ کو آپ دیکھیے کہ انہوں نے منع کیا امام حسین علیہ السلام کو, جس وقت منع کیا تو اسی وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی ان کو کہ میں جنگ و جدال اور سرکشی کے لیے نہیں جاتا, لیکن میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کے لیے جانا چاہتا ہوں, اور یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, یہ بہت ضروری ہے. اسلام کو زندہ کرنا, اسلامی اقدار کو, شریعت کے اندر جو چیزیں در آئی تھیں جو شریعت کا حصہ نہیں تھیں بلکہ مخالف شریعت تھیں, ان کو جو ہے نئے سرے سے ان کو ریویو کرنا بہت ضروری تھا. اچھا شباب, آپ بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہی تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, کن کا ذکر تھا؟ میں جو ذکر کر رہی تھی وہ دونوں بزرگ صحابی انس بن حرث قالی کا اور ایک اور صحابی کا ذکر کر رہی تھی, ان دونوں کا جو غزوہ بدر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے, یہ دونوں بزرگ صحابی. اور یہاں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ بزرگی کے باوجود بھی ان کا جذبہ اتنا جوان تھا کہ کتابوں میں, تاریخوں میں, روایتوں میں لکھا ہے کہ کسی نے 15 کو, کسی نے 20 کو, کسی نے 18 کو, کسی نے 30 کو مار گرایا. اور ان کو جب شہید کیا گیا, ان کو اکیلے نے نہیں کیا, ان کی جرت اور شجاعت اتنی تھی. ابھی اولاد بنی ہاشم کا ذکر نہیں ہے, ابھی ان کے گود کے پالوں کا ذکر نہیں ہے, ان کی شجاعت کا ذکر نہیں ہے, ابھی صرف ان کی شجاعت کا ذکر ہے جو ان کے در پر آنے والے تھے, جو ان کے چہروں کی زیارت کرنے والے تھے, جو ان کے خطبوں کو سننے والے تھے. ان کی تلواروں کو آبداری جو ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے فیض سے مل رہی تھی. بالکل, اور ان کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ جب انہیں شہید کر رہے ہیں نا تو چاروں طرف سے گھیر کر شہید کر رہے ہیں. ایک اکیلے آدمی کو شہید کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. جس طرح سے جنادہ بن حارث انصاری ہیں, اور ان کو رسول اللہ نے ان کی قوم کو زکوٰۃ اور نماز کی تاکید بھی کی تھی, خط بھی لکھا تھا. تو جب یہ امام علی مقام کے ساتھ آ کر ملے اور انہوں نے اپنی قربانی پیش کرنی چاہی, تو امام نے ان سے کہا وہی جملے کہ آپ بزرگ ہیں, میرے نانا کی نشانیوں میں سے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ یاد ہے کہ جب بھی میرے بیٹا مشکل میں ہو تو یہ میری وصیت بھی ہے, میری نصیحت بھی ہے کہ 61 ہجری میں اگر کوئی ہو سکے تو میرے نواسے کو اکیلا نہ چھوڑے, یہ اسے میرا نواسا, اسے میرا بیٹا نہ سمجھے, مجسم میں سمجھے. کہا میرے ذہنوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی جملے شامل. اور دیکھیں نا, پھر وفا جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے. بے شک ہم پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ یہ مارکہ حق و باطل ہے, اس میں حق اور باطل کی تمیز جو ہے وہ کرائی جا رہی ہے. جذبے نکھر کے سامنے آ رہے ہیں, کردار نکھر کے سامنے آ رہے ہیں, اور یہاں منافقت کا جو ہے نا وہ کوئی عمل دخل نہیں ہے. جو کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے, اس نے اپنے سامنے پیش کر دیا. اب کا مطمئن نظر یہ ہے کہ مرنے کے بعد ملاقات ہوگی ساقی کوثر سے. سبحان اللہ. مرنے کے بعد ملاقات سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے, اور جب ان کی بارگاہ میں جائیں گے سب کا مطمئن نظر یہ تھا کہ ہماری آنکھ شرم سے نہ جھکی ہو ان کے سامنے. دیکھیں جب مسلمان اس دنیا سے جاتا ہے, قبر میں جو سوالات ہوں گے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا جائے گا کہ دنیا میں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے, تو اس وقت میں ہر مومن کو, ہر مسلمان کو, ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا زبان سے, وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ نگاہ کہ وفاؤں کا درس یہاں کربلا میں سیکھ کے اور پھر اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے. دیکھیے وہی صحابیوں کا جو رسول اللہ کے جو صحابی امام علی مقام کے ساتھ شہید ہوئے, ان کا صرف ایک جملہ تھا, اور وہ جملہ میرے ذہن میں بار بار گردش کرتا ہے, اور وہ لیسن کے لیے بہترین جملہ ہے کہ کوثر کا جام تو سب پینا چاہتے ہیں, لیکن جو پلانے والا ہے کیا اس کا چہرہ, اس کا سامنا کرنے کی بھی ہمت ہے, وہ امال, وہ یقین ہمارے ساتھ ہے. اب جناب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام علی مقام کے ساتھ شہیدوں میں شامل ہیں, انہوں نے تجدید وفا کیا, انہوں نے تجدید عہد کیا. انہوں نے کہا جو عہد میں لے کر آیا ہوں, جس کا میں نے زبان سے دل سے اقرار کر لیا, کیا میں ایمان لانے کے بعد پھر جاؤں؟
کیا میں نواز رسول کو اپنی پشت دکھا دوں؟ کیا میں رسول اللہ کو اپنی پیٹھ دکھا دوں؟ نعوذ باللہ. کیا میں اس قابل بن جاؤں؟ میں کبھی بھی آپ کو اس حال میں چھوڑ کر کربلا سے نہیں جاؤں گا. کیونکہ ضیاء اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو معرکہ حق و باطل کے لیے نکلنا ہے یہ فقط امام حسین علیہ السلام کی ذات کے لیے نکلنا نہیں تھا, یہ ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا تھا کہ اس کے لیے قربانی دی جائے. اور دیکھیں آپ, انہوں نے وہ چلے ہی قربانی کے راستے پر تھے, وہ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے شروع سے اپنا مقصد واضح کر دیا کہ میں تخت و تاج کے لیے نہیں جا رہا ہوں, میں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. اور جو شریعت محمدی کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا تھا, جو اس وقت گناہ ثواب میں بدل رہا تھا اور نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو رہی تھی, شراب کو رائج کر دیا تھا, زکات کے نظام سے پھر گیا تھا اور بندروں سے کھیلتا تھا, وہ دیکھیں اس کا جو چیزیں اور ان کاموں کو نہ صرف رائج کیا تھا بلکہ جائز سمجھتا تھا. میں تو سمجھتی ہوں یزید باطل کا استعارہ ہے. بالکل. اور دیکھیں وہ جو اس سے چہرہ مسخ ہو رہا تھا خلافت کا, کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کا جو تاثر دیا تھا, اور جو خلفائے راشدین نے جی اپنے کردار سے خلفائے راشدین نے جو ایک ہمارے یہ تو دور ملوکیت ہے, یہ ملوکیت ہے, یہ اس کو آپ خلافت نہیں کہہ سکتے, یہ بادشاہت ہے. اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام اس مقصد کے لیے آگے بڑھے. تو جو صحابہ موجود تھے جو کربلا کے میدان میں ان کے ساتھ گئے, انہوں نے تو شہادت دی ہی دی, لیکن اس کے بعد کے واقعات آپ دیکھیے کہ جب سر امام حسین علیہ السلام ابن زیاد کے محل میں لایا گیا اور اس نے استغفر اللہ ان کے دندان مبارک پہ چھڑی مارتے ہوئے کچھ ایسے انہانت امیز الفاظ کہے, تو ایک صحابی رسول وہاں موجود تھے, وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ خبردار, یہ ان کی محبت ہے, ان دندان مبارک کی توہین کرتا ہے جن کو میری ان آنکھوں نے رسول خدا کو چومتے دیکھا ہے. ان لبوں کی کہ جو لبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہوئے, جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چوسا کرتے تھے. انہوں نے یہ بات وہاں کھڑے ہو کر کہی, اس کے محل میں کہی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا, حالانکہ وہ بھی ضعیف تھے, سن رسیدہ صحابی تھے, اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ صدیقین کی جگہ پر بیٹھتا ہے اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے. ابن زیاد نے اس وقت ان کے قبیلے کے افراد اٹھ کر کھڑے ہو گئے, اور ان باقی لوگوں نے بھی کہا کہ یہ اتنے بزرگ صحابی ہیں, ان کے قتل کے درپے ہے تو. جب وہ جان لینے لگا, اس کے بعد وہ جب اپنے گھر چلے گئے تو ابن زیاد نے رات کو اپنے سپاہی بھیج کر ان کو بھی شہید کر دیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو ہیں, انہوں نے جہاں جہاں واقعہ کربلا کو دیکھا اس کے اوپر دکھ کا اظہار ضرور کیا, اگر وہ اس جہاد میں شریک نہیں تھے تو پھر وہ اس غم اور اس صدمے میں مبتلا رہے. اس کو نا ضیاء ہماری جو یوتھ ہے اس کو تھوڑا سا یہ ضرور ساتھ کے ساتھ, کیونکہ آپ کا ایجوکیشن دونوں سے ایجوکیشن فیلڈ سے تعلق ہے آپ کا, کہ اس وقت میں بعض لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا, تو کمیونیکیشن گیپ تھا اس وقت میں, یہ میڈیا نہیں تھا, الیکٹرانک میڈیا اس طرح سے نہیں تھا, پرنٹ میڈیا بھی اتنا ایکٹیو نہیں تھا. وہ خطوط کی بات تو ہم کرتے ہیں, مگر یہ کہ یہ ایگزیکیوشن 2 محرم سے جو ہم کہتے ہیں 10 محرم تک جو ہو رہی تھی, تو کچھ صحابہ کرام کو واقعی اس دوران پتہ نہیں چلا کہ یہاں ہوا کیا ہے. جی بالکل. دیکھیں کچھ تو لوگ جو ہیں صحابہ کرام اور باقی لوگ بھی جو مومنین میں سے تھے لیکن شامل نہ ہو سکے, اس میں یہ بالکل یہ بات اہم ہے کہ چونکہ ذرائع ابلاغ نے اس قدر ترقی نہیں کی تھی, خبر پہنچنے میں بہت دیر لگتی تھی, اور قاصد جاتے تھے, قاصد بھی جو ہیں وہ پیادہ اور سوار. اور ابن زیاد کے بارے میں میں تو کہتی ہوں شاہ سے زیادہ شاہ کے کتے وفادار, اور پھر شاید اس کو تو اتنی سختی کا, اتنے ظلم کا, اتنے مظالم ڈھانے کا حکم اس طرح سے شاید نہ بھی ملا ہو, لیکن اس نے اس سے بڑھ کے مظالم ڈھائے. وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یزید نے جب دیکھا ہے اہل بیت کو, اور جب وہ وہاں پر آئے ہیں تو اس کے منہ سے بھی یہ لفظ نکلے ایون کہ ابن مرجانہ تیرا چہرہ سیاہ ہو, کہ تجھے یہ سب کچھ کرنے کو تو نہیں کہا تھا نا. تو وہ اب یہ دیکھیے کہ ایون جو مطلب اس دور کے میں آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کیوں بار بار اپنی شناخت کراتے رہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو واضح کرتے رہے, کہ لوگوں کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھیں. تو آج کے دور میں بھی میڈیا کا یہ کردار ہے کہ آپ جو بھی بات حق ہے اور جو باطل کو اور حق کو الگ الگ کر کے بتائیے. اس وقت یہی ہوا تھا کہ اتنا پروپیگنڈا تھا اور اس قدر منفی باتیں پھیلائی گئی تھیں اور اس طرح کی افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ اس سے خانوادہ رسالت کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑ رہا تھا, شریعت محمدی کے اوپر بھی بہت زیادہ اثرات مرتب. اور بالکل ضیاء ہماری یہی کوشش ہے ناظرین کرام کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اصحاب حسین علیہ السلام, ان کا جو وفاؤں کا کردار ہے, جو ان کی محبتوں کے تذکرے ہیں, جو ان کی قربانیوں کی عظیم تاریخ ہے, ہم اس کو آپ کے سامنے کھول کر بیان کریں. اللہ کریم نے ہمیں اس میں اگر توفیق دی ہے تو انشاءاللہ ہم اس تمام غبار کو ہٹا کر وہ حقائق سامنے لانے کی کوشش کریں گے کہ جو آج ہماری ہسٹری کا, گولڈن ہسٹری کا ایک عظیم حصہ ہے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سلام شہدائے کربلا. موت قاتل کو ملے اور زندگی مقتول کو, موت قاتل کو ملے اور زندگی مقتول کو, شرح اعجاز شہادت ہے وقار کربلا. بریک پر جانے سے پہلے آپ سے بات کر رہی تھی میں شہادتوں کے متعلق. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیا دین اسلام کا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر لبیک کہا, پہلی شہادت آل یاسر کی ہوتی ہے. کیا جذبے تھے وہ ضیاء؟ ابھی شباب بات کر رہی تھیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے رفقاء کار تھے, ان کے ساتھی تھے, اور جس میں صحابہ رضوان اللہ علیہ بھی شامل تھے, ان کی شہادت ہوگی.
دیکھیں کربلا کیسا مرکہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب صبح جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو پہلے بھیجوں گا, میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی یہ کہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اپنی اولاد تو ابھی بیٹھی تھی, ابھی موجود تھی, زندہ تھی, حیات تھی, اور انہوں نے اپنے صحابہ کو قربان کر دیا. لیکن حبیب ابن مظاہر جیسے ضعیف بزرگ جو ہیں وہ اپنی تلوار کھینچ کر کھڑے ہوتے ہیں, اور مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوتے ہیں, اور تمام رفقائے کا امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم سلامت ہوں, ہم زندہ ہوں, اور خان وعدہ رسالت پر کوئی آنچ آ جائے, ہمیں قربانی کی اجازت دے دیجیے. اور ایک کے بعد ایک سب سے پہلے ہو گئے ہیں, اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام جو ساتھی تھے امام حسین علیہ السلام کے وہ شہادت کا جام نوش کرتے رہے. دیکھیں ان کی شہادت کا منظر دیکھیے کہ ہر صحابی جب جا رہا ہے, ہر ساتھی جس وقت شہادت کا مرتبہ پا رہا ہے تو وہاں سے کیا کہتا ہے کہ سلام پیش کرتا ہے امام حسین علیہ السلام پر کہ آقا آپ پر میرا سلام ہو, اور میں اپنے آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے جنت کو جاتا ہوں. کوئی اس پر شرمندہ نہیں ہے, کوئی تکلیف میں نہیں ہے, اور پھر بھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اب اس قربانی سے, شاید اس شہادت سے ہم ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں. ایک ایک ساتھی نے اپنا خون بہایا. دیکھیں اس میدان کربلا ایک ایسا ہمارے سامنے درسگاہ ہے اور ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں یہ تو صحابہ تھے, یہ تو ساتھی تھے, اور یہ تو بہت عظیم المرتبت تھے, لیکن وہاں آپ جانوروں کی وفاداری تک جب آپ آئیں گی وہ دیکھیں گی تو وہ بھی کمال ہے کہ جس اونٹنی پہ چڑھ کے روزے عاشور کو امام حسین علیہ السلام نے صبح اپنا خطبہ دیا, اس کے بعد ابن سمان سے کہا کہ اس کو باندھ دو, وہ اونٹنی وہاں بندے بندے جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد اس نے اپنا سر پٹک پٹک کر پتھر سے مار مار کر وہ اپنی جان دے بیٹھی. تو دیکھیں یہ جہاں جانوروں کی وفاداری کا ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں پتھروں کا بھی کلیجہ پانی, یہ تو جاندار ہے. ہم جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا, آسمان نے خون کی جو ہے سرخ اوڑھنی اوڑھ لی. اور دیکھیں پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھی تو وہ تھے کہ جن کا جنت میں انتظار کون کر رہا ہے, خاتون جنت کر رہی ہیں کہ جو ان کے پیارے بیٹے کے اوپر شہید ہو کر ان کے پاس پہنچ رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں کہ جن کے فرمان کی لاج رکھتے ہوئے کہ ہمیشہ کہتے رہے کہ میرے بیٹے حسنین شریفین جو ہیں, کیسی کیسی باتیں رسول خدا نے ان کے بارے میں کہیں کہ یہ خوشبودار پھول ہیں, یہ جنت کے پھول ہیں, یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, ان کا خون میرا خون ہے, ان کا نفس میرا نفس ہے. کیسی کیسے احکامات اور کیسے کیسے فرمودات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ملتے ہیں. یہ ان کا پاس وفاداری تھا صحابہ کا, اور پھر تمام جو امام حسین علیہ السلام کے رفقائے کار تھے ان کا پاس وفاداری تھا, ان کی محبت تھی, اور وہ آج بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. محبت کا حق ادا کیا. اچھا میں اب جو ہے کیونکہ ہم کلوزنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں, یہ میرے یہ ستارے اصحاب النجوم, یہ وہ روشنی کے مینار ہیں کہ جو ان کے راہ پر چلے گا وہ ہدایت پائے گا. ان قربانیوں سے سانحہ کربلا کے موقع پر جو انہوں نے دی, اس سے آج ہماری زندگی کے اندر کیا ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے؟ یہاں پر میں ایک بس جملہ اس سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ اگر انہوں نے وفا کی, محبت کی, تو امام نے بھی ان سے محبت کی انتہا کر دی. بے شک, اس میں تو کوئی شک. شہید ہو کر گرا, اس نے پکارا, بعد میں امام پہنچے پہلے. بے شک. اور ہر کسی شہید کو, میں نے کل کے اپنے پروگرام میں بھی کہا کہ ہر کسی شہید کو امام اپنے ہاتھوں سے اس کا لاشا اٹھا کر خیموں میں لائے, اور بڑی ترتیب سے امام نے رکھا. جو ایک خیمہ امام نے فالتو لگوایا تھا, وہ خیمہ ان شہیدوں کے لیے لگوایا تھا. جو کربلا میں انہوں نے کیا, وہ درس کربلا جو ان ہستیوں نے کیا, اس سے سبق صرف آج کل کے دور میں یہ ملتا ہے کہ جو چیز آپ سن رہے ہیں, جو سبق آپ لے رہے ہیں, وہ صرف سنے نہ, اس پر عمل بھی کریں. صحابہ کرام نے اگر محبت کی تو اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا. بالکل. اگر انہوں نے وفا کا عہد کیا تو وہ وعدہ بھی نبھایا, راہ وفا میں اپنی جان تک قربان کر دی. ضیاء آپ سے بھی میں چاہوں گی کہ یہی کہ آپ میسج کیا دینا چاہیں گی, کیونکہ ہم یہاں پر فقط واقعات تو نہیں بیان کرنا ہمارا مقصد ہے اس کو آج کے مسلمان نے اپنی زندگی میں اس کربلا سے کیا سبق اخذ کرنا ہے, کیا میسج؟ بالکل. اس میں دیکھیں صحابہ جو ہیں یہ جن کا ہم نے ذکر کیا, جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھی, جن کو امام حسین خود فرماتے ہیں کہ یہ روئے زمین پر بہترین افراد تھے, ان سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے پاس وفاداری کو توحید اور رسالت کے ساتھ نبھایا, انہوں نے جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی, کیونکہ یہ اتباع کا درجہ ہے, یہ اطاعت سے بڑھ کر ہے, کہ انہوں نے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے حکم کے مطابق ان کو عطا کیا انہوں نے لے لیا, جس سے منع کیا اس سے رک گئے, اور پھر جس نے اللہ سے محبت کی اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی, جس نے ان سے محبت کی اس نے ان کے قرابت داروں سے محبت کی, اور اجر رسالت کو پہچانا, اور مودت اہل بیت اس کو ایک خزانے کے طور پر اللہ نے ان کو عطا کیا. تو آج بھی ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ مودت اہل بیت کو ہم اپنے اوپر فرض سمجھیں, اور پھر ہم شریعت زبانی کلامی نہیں. بالکل. اور ہمارے لیے دیکھیں یہ جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہم یہ بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کا ترجمہ صرف یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے بھلی تھی چلنی چال رسول اللہ کی. اسوہ حسنہ میں سب چیزیں شامل ہیں جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی, ان سے محبت واجب ہے. جو عمل انہوں نے سر انجام دیا وہ سر انجام دینا واجب ہے, جو حکم انہوں نے دیا, جو فرض ہمارے اوپر آئے وہ سب ہمارے لیے پورے کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ ضیاء بطول صاحبہ آپ کا, بہت شکریہ شباب فاطمہ صاحبہ آپ کا. انشاءاللہ ہم اس نشست کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین کرام, جریدہ عالم قرآن کریم فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
सनद दी जा रही है कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह करेगा अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेगा। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों से, अपने अमल से, अपनी कुर्बानी से साबित किया कि असली ईमान है क्या, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी, ये है करबला का पैगाम, ये है सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का पैगाम, और ये है मोमिनों के लिए आज वो मीरास जिसको हम किसी हद तक भूले बैठे हैं। यहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र में जब सामना होगा तो हम अपनी ज़िंदगियों को किस अंदाज में गुजार रहे हैं, हम किस चीज़ को इस्लाम बना के बैठे हैं, हमें आज उस लम्हे को सोचना चाहिए कि हम उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे सामना करेंगे। मैं कुछ अशार पर आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करूँगी कि चलो ये सोचें हम आज मिलके जो उस नबी से किया था हमने, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। ज़रा तो सोचें हम आज मिलके कि हम किधर को ये जा रहे हैं, ये कौन